अस्सलाम वालेकुम जी। अहम खबर है और ख़बर जो है वो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और आप मतलब किसी ने बताया नहीं है लेकिन ऑब्ज़र्वेशन है। जनाब साकब निसार साहब ने पार्टी बदल ली है और पार्टी बदलने की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अहले नज़र को नज़र आ रही है। देखिए, जब साकब निसार का तूती बोल रहा था, उसके अबकरियत का, उसके जलाल का, उसकी जाली किस्म की खुद नुमाई या खुद दुरुस्तगी या जो भी कह ले, अपने आप को अक्ल कुल समझने का और अपने आप को कानून करार देने का जो दावा था वो सवा नेज़े के ऊपर था। उनका दावे का सूरज सवा नेज़े पे था। तो उस वक्त साकब निसार साहब जो थे वो संडे के दिन भी अदालत लगाया करते थे। तुरत फुर्त, ठीक है, वो जनाब कभी कराची पहुंचे होते थे, कराची रजिस्ट्री के अंदर हाजिरियां लग रही हैं, अगले दिन जनाब दगड़ सैटरडे को कराची पहुंचे, संडे को सुबह में 8 बजे लाहौर रजिस्ट्री में अदालत लगाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की चारों दारुल हुकूमतों के अंदर भी तो अदालतें लगाई जा सकती हैं। कभी वहाँ पे पहुंचा होता, कभी जनाब पेशावर पहुंचा होता। पेशावर में वो भी हुआ था ना जिसमें इसने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया था और जो था वो फिर बाद में जो फैसला आया उन्होंने इसके मुंह के ऊपर कालक मल दी, साकब निसार के मुंह के ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने। अच्छा, जब ये मौसूफ जो थे वो मूव करते या मुख्तलिफ जगहों के दौरे पे जाते, जैसे पागल खाने के दौरे पे चला गया, जैसे ये जो पानी वाली कंपनियां हैं, पानी पैक करने वाली कंपनियां, इनमें से किसी के दौरे पे जा निकला, मतलब मुंह चौक के जो मर्जी 184 के तहत जो था वो लूड़ फिर रहा होता था। तो और जाके वहाँ पे फिर बक भी करता था, बर्तन चुक के मारदा सी, मोबाइल चुक के मारदा सी, मतलब कि खुदा बना हुआ था ना अपनी तरफ से। थोड़ी जी बहुता पै गया सी पंजाबी च कहते ने, वो खुदा बना हुआ था। तो इसके प्रोटोकॉल के अंदर 5-6 व्लॉगर चला करते थे जो इसकी हर जो मूव होती थी उसको फिल्माया करते थे। उनमें जो थे वो जो भी थे, मैं अर्ज करता हूँ आपको, उनमें एक तो वो थे ना 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के पालतू साहिबान जो थे वो इनके साथ चला करते थे। इनको बाकायदा दिए गए हुए थे, मेन स्ट्रीम मीडिया को शायद इजाज़त होती थी या नहीं होती थी, वो व्लॉगर बाकायदा प्रोटोकॉल में शामिल थे। जिस तरह प्रोटोकॉल के अंदर उनकी सिक्योरिटी शामिल है, सिक्योरिटी के अंदर इतने अफराद होंगे, उन अफराद की इतनी गाड़ियां आगे चलेंगी, इतनी पीछे चलेंगी, साथ में उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी एक गाड़ी के अंदर चलेगा, ये प्रोटोकॉल है, पीछे एम्बुलेंस चलेगी, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। मतलब साथ में डॉक्टर भी मूव करेगा। ये सारे प्रोटोकॉल उन्होंने खुद साख्ता अपने लिए मखसूस कर लिए हुए हैं, हर जो चीफ जस्टिस आता है उसने। तो इन प्रोटोकॉल के अंदर अब ये व्लॉगर भी शामिल हो गए थे। मतलब कि चीफ साहब जो हैं उन्होंने जब साकब निसार ने अगर इस्लामाबाद की अदालत में ये कहा कि कल फिर सुबह 9 बजे हम अदालत जो है वो वहाँ पे लगाएंगे, तो बड़े फ़ख्र से स्टेटस लगाया करते थे कि मैं जनाब फौरी तौर पे गाड़ी लेके तो पहुँच गया हूँ लाहौर के 5 स्टार होटल में, चेक इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो चेक इन, बोर्डिंग, लॉजिंग वगैरह थी ये भी इनको मतलब कि कहीं से मिलती थी, लेकिन मेरे पास चूँकि अदालत की तरफ से ही फराहम की जाती थी, लेकिन चूँकि मेरे पास इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये इल्ज़ाम लगाने से एतराज़ कर रहा हूँ। तो ये है जी। अब हुआ ये है, अच्छा, वो लोगों को आप जानते तो हैं ना यार, ये जो सारे प्रोटोकॉल में चला करते थे, मतलब कि यार फिर तुसी कहोगे ना, मैं ऐसे दा ना लेना उन्होंने, ठीक है। जनाब किबला सिद्दीक जान साहब जो हैं उनके अंदर शामिल थे। तो अपना सिद्दीक जान साहब जो हैं उनका गनाह रऊफ क्लासरा के सर जाता है, ठीक है। हाँ, बस मैं इतना ही कह के आगे बढ़ रहा हूँ। सिद्दीक जान साहब उसमें शामिल थे, ठीक है। उनका अपना एक तर्ज ज़िंदगी है, तर्ज सहाफ़त है। वो सहाफ़त के उस अंधी गली में से मतलब कि अगर आप उस बाज़ार में जाएं ना तो उसमें कुछ अंधी गलियां भी हैं, ठीक है। तो वो सहाफ़त की अंधी गली में से होके तो जो है वो टॉप पे पहुंचने में जो उनके ख्याल में उनका टॉप है वो कामयाब रहे हैं
اور وہ اس حوالے سے نوجوان نسل کو انسپائر کرتے ہیں، جبکہ ان کو یونیورسٹیوں میں بلایا بھی جاتا ہے آہو موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ بھی بلایا جاتا ہے۔ اس ملک نے تباہ کیوں نہیں ہونا، انہوں آگ کیوں نہیں لگڑی، انہیں ڈیفالٹ کیوں نہیں کرنا؟ بھائی یونیورسٹیوں کے ان ٹیچر کے مینٹل لیول کا بھی تو اندازہ کریں نا جو اس کو بلاتے ہوں گے یار۔ دنیا کے اندر جو فلسفیز اس وقت ابلاغیات کی نئی رواج پا رہی ہیں، ہم نے، میرا مطلب ہے زندگی گالی ہے نا ان فلسفی سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا۔ اچھا نواں فلسفہ آ گیا ہے جناب، عہد مطابق کی ہوندا ہے، سوشل میڈیا دے حوالے نال جناب نواں فلسفہ آ گیا، عہد مطابق کی ہوندا ہے، کی ہوندا ہے، کی ہوندا وہ جناب جا کے تو بانس نکال کے تو تو جس لیول کا وہ ہے اسی لیول کے مطلب کہ گٹر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہوں گے جو اس کو انوائٹ کرتے ہوں گے۔ لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ جناب ثاقب نثار صاحب نے جب اپنی توبہ پیش کرنی تھی، جب ثاقب نثار صاحب نے اس ملک کے مستقل حکمرانوں کے ہاں اپنی عرض داشت اور بنتی ڈالنی تھی کہ نہیں میں غلطی ہو گئی میرے کو، تو اس نے جن 3 جرنلسٹوں کو بلا کے انٹرویو دیا ان تینوں میں سے ایک بھی وہ شامل نہیں تھا جو ثاقب نثار کی اردل میں جایا کرتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ثاقب نثار نے اپنا آپ کلیئر کرنے کے لیے یا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یا اس ملک کے مستقل حکمرانوں کو بتانے کے لیے کہ پائن غلطی ہو گئی معافی دے دیو، ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معافی دے دو، انہوں نے کہا پھر میڈیا پہ بہ کے بیان دے، میں میڈیا پہ بھی بیان دے دیتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں جرنلسٹ جنہوں نے انٹرویو کیا یہ انہوں نے ہی فراہم کیے ہوں گے کہ ان کو انٹرویو دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ موصوف نے تینوں کو جو 3 مختلف بیانات دیے ہیں اس کو تو سائڈ پہ کر دیجئے، اس کا ہر کوئی انالیسس کر رہا ہے۔ کسی جگہ تو کہہ رہا میرا عمران نال کوئی رابطہ نہیں، کسی جگہ تو کہہ رہا رات 8 بجے فون آیا سی میں نے کہا امی مجھے بھول جاؤ، ٹھیک ہے کسی جگہ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں کبھی کبھی میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں۔ مطلب تینوں جگہوں کے اوپر اس نے ایک انتشارانہ جو ہے وہ دعوے کیے ہیں۔ میں بکواس تو نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن تینوں جگہ کے اوپر انتشارانہ بکواس میں نہیں کہنا چاہ رہا، نہ میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے تینوں جگہ پہ مختلف الفاظ کے اندر اپنی ایک پہلے میں دوسرے میں پہلی بات کو، تیسرے میں دوسرے کی بات کو، اور پہلے میں تیسری کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، کنٹراڈکٹ کر دیا۔ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا کہ اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا صورت ہو سکتی ہے کہ وہ صدیق جان صاحب جو تھے، جو کہ ہر دورے کے اوپر جناب ثاقب نثار صاحب کے پاؤں لیا کرتے تھے، پاؤں پڑا نہیں کرتے تھے، نہ پاؤں پیر میں پہندے ہوں سن، مطلب کہ ان کے پاؤں لینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور پھر بڑی توجہ کے ساتھ کر کے تو وہ کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا مامتا کے اندر، وہ کیا ہو گیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ 3 جرنلسٹ پرووائڈ کیے ہوں اس ملک کے مستقل حکمرانوں نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میرا مطلب ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو پتا ہو کہ چونکہ میں نے اب ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی ہے، یہ جو حریت فکر کے جعلی نومولود مجاہد پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، تو لہذا بہتر ہے کہ میں کسی جرنلسٹ کو یہ سٹیٹمنٹ دوں اور اپنی معافی کی عرضی پیش کروں ملک کے مستقل حکمرانوں کی شان اقدس کے اندر۔ میں یہ ولاگ نہ کرتا، بلکہ میں نے تو اس ولاگ کے اندر ایک دوسرا ٹاپک بھی ڈسکس کرنا تھا، کرنے کے لیے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ ولاگ نہ کرتا اگر جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کا ایک سطری ٹویٹ نہ آتا جس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو کس نے لانچ کر دیا۔ اب پتہ نہیں عمران صاحب نے مجھے بلاک کر دیا ہے کہ کیا ہے، حالانکہ میں نے کبھی ان کے ٹویٹ کے اوپر کومنٹ نہیں کیا۔ میں ان سے سیکھتا ہوں بہت کچھ، بندہ جو ہے وہ سیکھتا ہے نا، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ لیکن وہ کسی نے مجھے عکس بھیجا تھا اس کا، جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس کو کس نے لانچ کر دیا، تو اس سے پھر میرا تھاٹ پروسیس چلنا شروع ہوا کہ ہاں ثاقب نثار کو تو اگر انٹرویو دینا تھا تو وہ یا صدیق جان کو دینا تھا، اپنا جو ان کا پرسنل پروٹوکول میں رہا ہے، یا عمران ریاض خان جیسے جید صحافی کو دینا چاہیے تھا۔
یہ انہوں نے کن لوگوں کا جو ہے وہ انتخاب کر لیا ہے؟ یہ زاہد گشکوری اور یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے یہ شاہ زیب ہیں اور وہ بٹ صاحب جو ہیں ARY والے، میرا خیال ان کو بھی دیا ہے. تو یہ اس نے باری باری صبح دوپہر شام کس کو انٹرویو دے دیا. تو پھر خیال آیا کہ نہیں وہ جو ہے اب دو صورتیں تو میں نے بیان کر دی. ایک صورت تو یہ کہ مالکوں نے وہ عطا کیے ہوں، ایک تو اس نے جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے نا کہ مین سٹریم کے اوپر کتنی کریڈیبلٹی ہے اور جس ٹیلی ویژن چینل سے وہ بستا ہے اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ جو ہے یہ اپنا تیجا آرگومنٹ ہی بول گئے. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا ہو کہ چونکہ تم اب ہمارے کپتان کے خلاف بات کرنے لگے ہو تو ہم تمہارا بات نہیں سنتے. یہ بھی ہو سکتا. تو خیر جو بھی ہے ARY کے اوپر پابندی لگا دی ہے، وہ عدالت نے ہٹا دی ہے، ہٹ جانی تھی کیونکہ وہ فضول قسم کی پابندی تھی. پاکستان کے اندر مین سٹریم میڈیا جو ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو امپیکٹ وائز وہ 20% رہ گیا ہوا ہے. اس کے اندر اخبار آتے ہیں، ریڈیو آتے ہیں، ٹی وی آتے ہیں، اور صرف چونکہ ان کی پریزنس بہت پرومیننٹ ہوتی ہے. مطلب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو ایک سکرین پہ بڑا سارا ٹی وی لگا ہوتا ہے. ٹی وی لوگوں نے نارملی کھیلیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اب موبائل پہ چلے گئے. خیر آپ کسی جگہ پہ جائیں، کسی گھر میں جائیں تو گھر کی مین جگہ کے اوپر ٹی وی لگا ہوتا ہے تو پرومیننس اس کی زیادہ ہو گئی ہے. ادروائز اگر آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں ابلاغی حوالے سے تو وہ مائنس ہو چکا ہوا ہے. میری یہ رائے ہے اور میں باقاعدہ ریسرچ سٹڈیز کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں. اور میں نے جب 2012-13 میں بچوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ 2025 کے اندر ٹی وی جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور اخبارات جو ہیں وہ 2020 نہیں دیکھ پائیں گے. آپ دیکھیں نا جنگ جیسا اخبار اگر 5,000-6,000 چھپتا ہے تو وہ اشتہارات کے لیے ہی چھپتا ہے نا. جس دن سرکار نے اپنی پالیسی دے دی، میں فواد چودھری صاحب کو بڑا اس حوالے سے مستقبل بین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ کیا اخبارات کے نام کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے. ہم 8 سال کے 8-10 ارب روپیہ اخباری مالکان کو، چھوٹے بڑے مالکان جو ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اس کی بجائے ڈیجیٹل کیا جائے اس ماحول کو. میری عمر کے جو لوگ ہیں، میرے سے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو شاید اب بھی اخبارات کے طلبگار ہوں. مطلب میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ ڈیجیٹل اخبارات پہ چلے گئے ہیں. تو باقیوں نئی نسل کو تو چھوڑے نا. نئی نسل جو ہے اس تک تو پہنچتا ہی، جو بھی خبر پہنچتی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہے اور وہ اس کے اوپر بلیو کر لیتی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک پورا نیٹ ورک بنا کے لوگوں کے اذہان کو پلیوٹ کرنے کے لیے پاکستان کا جو ترجمان ادارہ ہے پاک فوج کا ISPR، اس نے PTI کے حوالے کیا ہوا ہے 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے نام سے. مجھے یاد ہے جب یہ گند ڈالا جا رہا تھا تو ہر ٹاپ کا جرنیل جو ہوتا تھا وہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا منترا پڑھتے ہوئے پایا جاتا تھا. وہ اس کے اوپر مختلف تقاریر ہوتی تھیں، پھر وہ ٹی وی پہ نشر کی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا وہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار دا ہے گند کرن ڈے سجے. ٹھیک ہے، تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. ARY کے اوپر پابندی لگ گئی، ARY کی نے پابندی چیلنج کر دی، سندھ ہائی کورٹ نے پابندی اڑا دی اور کیبل پہ اس کو بحال کرنے کا حکم دے دیا. اب جن لوگوں نے یہ پابندی لگوائی ان کی عقل کو ساتھ سلام. پاکستان کے اندر جو ہے جو باقی چینلز نے عمران خان صاحب کی واہیات فرمودات جو تھے ان کو بلیک آؤٹ کر دیا تھا. ARY نے اس کو اپنے خبرنامے کی پہلی خبر بنایا اور وہ واہیات فرمودات جو تھے ان کو نشر فرمایا، جس کے اوپر ان کی پابندی بھی لگی اور لائسنس بھی معطل کیا گیا. یہ معطلی کے جو احکامات جو ہیں، چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ لاہور ہائی کورٹ کے یوتھیوں کو بھول جاؤ تو صحیح، لاہور ہائی کورٹ میں جو یوتھی ججز بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ان سے زیادہ زہرناک. یہ منیب اختر وہیں کا تحفہ ہے، یہ منیب اختر سندھ ہائی کورٹ کا ہی تحفہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور منیب اختر صاحب کے سسر ہیں جو کہ جسٹس قیوم کیس کے اندر فون کرتے ہوئے پائے گئے تھے، وہ نواز شریف کے وکیل وزیر قانون تھے. ٹھیک ہے، تو منیب اختر صاحب وہیں کا تحفہ ہیں. تو وہاں پہ اس طرح کے بہت زہرناک تحفے پڑے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے, جو تبدیلی کے حوالے سے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو یا کوئی بھی حقیقت سننے کو یا سچ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنی تبدیلی کے خوگر ہیں اور اسی تبدیلی کے اندر دن رات گم رہتے ہیں. وہ عدالت کے اندر منہ کھولتے ہیں میڈیا کی طرف منہ کر کے تو ہیڈ لائنیں بنواتے ہیں اور ٹکر چلواتے ہیں, بریکنگ ٹکر چلواتے ہیں. یہ جج کا منصب نہیں ہوتا, چونکہ وہ اپنے منصب سے ہٹ رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کو یہ والا آئینہ دکھا دیا. وہ عدل کرنے نہیں بیٹھتے, وہ ٹی ویوں کے چکر چلوانے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو خیر وہ انہیں اڑا دی. ناجائز ہے جی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 20% آف دا میڈیا کے اوپر اگر آپ کلیمپ ڈاؤن کر بھی لیتے ہیں, فرض کریں ہیں, تو آپ ابلاغیات کو تو نہیں روک پا رہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ ابلاغیات کو تو نہیں روک پا رہے. وہ انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ ڈرٹی ہیری کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ اسد نصیر ہے. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ماں بہن کی گندی گالیاں دیتے ہیں. باقی کی کسر جو ہے وہ آپ کے لوگ, وہ کمانڈر مہدی تھے, عادل راجہ پوری کر دیں. تو بہرحال وہ پابندی غلط اقدام تھا, ختم ہو گئی, بہت اچھا ہوا. حضور آپ نے اس قوم کا کھربوں روپیہ ضائع کیا ہے 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے اندر اور نریٹو بلڈنگ کے اندر. ادھر سو لایا کتنے جو پیسہ ہو. ٹھیک ہے نا, ویسے تو آپ نے کبھی آڈٹ نہیں کرانا, نہ ہی آپ نے کبھی حساب دینا ہے. ایتھوں قابو آ گئے, لایا کتنے سا جو پیسہ جو کہ آپ اضافی طور پہ ڈیفنس بجٹ سے اضافی طور پہ آپ 2008 سے 9 سے لیتے رہے. اس سے پہلے آپ کو یہ پیسہ امریکنز دے رہے تھے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے وہ بنانا تھا وار اگینسٹ ٹیرر کا اور کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا, وہ آپ نے کیا. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے پیسہ آپ نے امریکن سے لیا, پھر وہی سیٹ اپ لے کے آپ ادھر داخل ہو گئے. تو پوائنٹ پیسے لایا کتنے. ٹھیک ہے, بس یہ اس کا قوم کو اگر کبھی ذمہ داری محسوس کریں تو حساب ضرور دے دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.